ले आई तुम ब्याह कर इस मुलाज़िमा को, हकारत से देख कर कहा था। मम्मा, आज से ये मिसेस दिलावर है और मुझे ये बात बार-बार याद ना करवानी पड़े। माय फुट, तुम इस 2 कौड़ी की मुलाज़िमा को बीवी मान सकते हो, मैं बहू नहीं। शमा बेगम ने शदीद हकारत से कहा था। मम्मा, आपको ये बात कबूल करना होगी वरना वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो तुम बोलो? मामा, मुझे मजबूर मत करे, और तुमने जो किया है वो मैंने जो भी किया है ठीक किया है। ये इस घर में नहीं रह सकती। ये यहाँ ही रहेगी और आप इसे कबूल करेंगे। नो वे दिलावर, मैं इसे कभी कबूल नहीं करूँगी। तो ठीक है फिर। क्या ठीक है फिर? दरवाज़ा खुला है। मतलब? तुम मुझे इस मुलाज़िमा के लिए घर से निकाल रही हो? आज से इसका नाम अनीसा दिलावर है, सेठ दिलावर की बीवी। आज के बाद इसे कोई भी पुरानी हैसियत से याद ना करे, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी। उंगली उठाकर उन्हें वार्न किया तो वो गुस्से से लाल होकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। चलो, तुम अब तक यहाँ क्यों खड़ी हो? अब उसका रुख नूरा की तरफ था। मुझे कहाँ जाना है? हद है। अब ये भी मुझे मैं बताऊं? तुम क्या पहली मर्तबा इस घर में आई हो? जी। हैरानगी से उसे देखकर बोली। अरे जाओ मेरे कमरे में। हुक्म देकर वो बाहर निकल गया और वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में दाखिल होकर उसने देखा वो बिल्कुल उसी तरह का था जैसा रोजाना होता था। ना तो कोई सजावट, ना ही कोई उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। ये कैसी शादी है? उसने दिल में सोचा और आराम से जाकर बेड पर बैठ गई। खाली कमरा और साथ उसका खाली दिल। वो वक्त याद आया तो वो पहली बार करने आई थी। तो शमा उसे बार बार मारती कि ये सब याद करके आंसू तवातर से बहने लगे थे। और दरवाजा खुलने की आवाज के साथ वो डर कर फौरन सीधा हुई थी। तुम अभी तक ये 3rd क्लास तंबू पहन कर बैठी हो? अजीब लहजा था उस शख्स का। हकारत धरा। जाओ, जाकर शावर लो और वहां तुम्हारे लिए नाइट ड्रेस पड़ा है, वो पहन कर आओ। शैम्पू से बाल धोना अच्छे से और फिर जो साबुन रखा है उससे नहाना। और इस तंबू को उतार कर बाहर फेंको। तंबू? सारी जिंदगी मेरी माँ ने पैसे जोड़ जोड़ कर उसके लिए खुराक बनाया था और उसकी शादी के लिए, और उसे ये शख्स तंबू कह रहा था। दिल में शदीद चोट लगी थी मगर वो बेबस थी। वो ना तो कुछ कह सकती थी और ना ही कुछ बोल सकती थी। तो खामोशी से उठी और वॉशरूम में घुस गई। पहले तो दिल का बोझ हल्का किया, फिर शावर लेकर नाइट ड्रेस पहना। तो उसे खुद से भी शर्म आने लगी। इतना बारीक और छोटा लिबास। उसने तो आज तक ऐसा लिबास नहीं पहना था। वो वहीं दीवार के साथ चिपक कर बैठ गई क्योंकि इस लिबास में वो दिलावर के सामने नहीं जा सकती थी। काफी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सो गई हो क्या? नहीं, उसे अंदर से आवाज सी। तो बाहर क्यों नहीं आ रही? क्या मसला है? उसे जल्दी से अपनी फ्रॉक का दुपट्टा इर्द गिर्द लपेटा। आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी और वो बुरी तरह कांप रही थी। बाहर आओ जल्दी, अब गुस्से से कहा था। वो दरवाजा खोलकर उसके पीछे छुप गई। बाहर निकलो जल्दी। अब आवाज कुदरे ऊंची थी। मुझे इस तरह से बेहया ना करे प्लीज, डरते डरते कहा था। मैं शौहर हूँ तुम्हारा, निकाह किया है तुम्हारे साथ, हक है मेरा तुम पर। अब वो अंदर आ गया था। तो अभी भी दुपट्टा अच्छे से लपेटा था। उसको खींचता हुआ बाहर ले आया। आंसू अब तवातर से बहने लगे। दुपट्टा इर्द गिर्द लपेट कर भी वो खुद को बरहना महसूस कर रही थी। देखो, तुम पहले जो भी थी भूल जाओ इस बात को, मगर अब तुम खुद को बदलो। वो हिचकियों से रो रही थी। बेवकूफ, वो बड़बड़ा रहा था। उसने नजर उठाकर उसे देखा जहां मोहब्बत नहीं थी। फिर वो उसके करीब आया और साथ ही एक जूस का गिलास उसे पकड़ा दिया जिसमें उसने एक टैबलेट मिलाई थी, और साथ उसे बता भी दिया कि वो औलाद नहीं चाहता। उसे अजीब नजरों से दिलावर को देखा जो संजीदगी से उसे ये सब कह रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया और आंसू जब्त करके पियो अब, गुस्से से कहा तो उसने चुपचाप वो जूस पी लिया था क्योंकि वो अपनी औकात जान गई थी। अगली सुबह वो ऑफिस जाने के लिए तैयार था। उसका कितना दिल चाहा था कि उसके लिए खुद नाश्ता बना कर दे, मगर डर के मारे वो सहमी सी सोफे पर बैठी हुई थी। अनीसा नाम है तुम्हारा, याद रखना। जी जी, ओके, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। अनीसा ने कहा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उठकर वॉशरूम में घुस गई। फिर वो सुकून से बाहर निकली पूरे लिबास में, सर पर दुपट्टा अच्छे से लिया हुआ। मैं खुद को इस शख्स के लिए कभी नहीं बदलूंगी, दिल में इरादा किया था। अनीसा, अनीसा, जी क्या हुआ? चलो नाश्ता बना दो, उसे गुस्से से कहा था। खुश हुई थी जैसे कोई दुआ कबूल हो गई हो। फिर जल्दी जल्दी से उसके लिए नाश्ता बना कर लाई थी। वो नाश्ता करने लगा। फिर वो बुरी ही थी कि उसने फिर से आवाज दे डाली। जी, ये नाश्ता किसने बनाया है? मैंने बनाया है। क्यों? अच्छा नहीं है क्या? मैं दूसरा। रुको, वो गुस्से से बोला। रोजाना मेरा नाश्ता कौन बनाता था? सच सच बताना। मैं। मामा नहीं बनाती थी? नहीं। तो अब तक वो मुझसे झूठ बोलती रही है। वो खामोश रही थी और कुछ नहीं कहा।
कल से मेरा नाश्ता, खाना और डिनर तुम रेडी करोगी, अंडरस्टैंड? जी जी ओके, दिलावर साहब बोला करो। जी जी, मेरा मतलब है दिलावर साहब। गुड कहकर वो बाहर निकल गया और उसे ज्यादा देखती रही थी। अनीसा तैयार हो जाओ, शाम को शॉपिंग के लिए जाना है। फोन पर दिलावर ने कहा तो वह बस जी ही कह पाई। घर आते ही उसने ने उसे कपड़े तब्दील करने का कहा। इनको क्या है, देखो अनीसा, तुम मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। मुझे तुम्हारे यूं बड़े बड़े तंबू पहनने नहीं पसंद तो नहीं पसंद, बात खत्म। मगर नो कमेंट्स, अब लहजा खुद नहीं सकता। चलो ये वाला ड्रेस पहनो। टी शर्ट के साथ टाइट्स था ब्लैक और रेड। ये पहनकर बाहर जाने वाला ड्रेस नहीं है दिलावर साहब। अब वो काफी संजीदा थी। मेरे साथ जाने के काबिल है, चलो जल्दी करो, हुक्म दिया गया था। उसने बददिल होकर वो पहन लिया, मगर इसमें भी खुद को बहुत नामुकम्मल महसूस कर रही थी और घबराहट में उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। फिर अचानक उसे नुक्कड़ वाली कोठी की मालकिन याद आई। उसे एक हिजाब तोहफे में दिया था और उसने उसे संभाल कर रखा था। अभी उसके बैग में था। जल्दी जल्दी से निकाल कर पहन लिया तो खुद को काफी हद तक बेहतर महसूस किया। दिलावर ने एक नजर उसे देखा मगर बोला कुछ नहीं। शॉपिंग मॉल पहुंचकर वो हर चीज अपनी पसंद की खरीद रहा था। अनीसा, ये ड्रेस पहन कर चेक कर लो। जी अच्छा कहकर वो ड्रेस लेकर ट्रेनिंग रूम की तरफ बढ़ गई। बहुत कीमती कपड़े थे मगर इनमें से किसी के साथ भी दुपट्टा नहीं था और बहुत सारे तो आस्तीन के बगैर थे, मगर वो खामोश थी। कहने का कोई फायदा नहीं था। सब पहनकर उसे दिखा दिया था जिन्हें वो पैक करवाने का कह चुका था। दिलावर साहब, मुझे कुछ और ड्रेसेस लेने थे। उसने नजर उठाकर देखा, फिर ले लो कहकर दोबारा मोबाइल फोन पर बिजी हो गया। वो जल्दी से दुपट्टे वाले सूट निकाल कर देखने लगी। 3-4 सूट निकाल कर वापस मुड़ी ही थी कि उससे टकरा गई। वो कपड़े लेने में इतनी मगन थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके बीवी बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। और मुझे नमाज पढ़ने के लिए पूरे लिबास की जरूरत है, तो इसलिए डरते डरते वजाहत दी थी। और ले लो, अंदाज काफी मख्तलिफ था। सच? खुश होकर पूछा। हाँ। फिर उसने 5 सूट ले लिए। शॉपिंग से बाहर निकले ही थे कि दिलावर का दोस्त मिल गया। अरे वही तुम, दिलावर, माय बेस्ट फ्रेंड। वो दोनों खुश होकर बगलगीर हुए तो इसकी नजर अनीसा पर पड़ी। ये भाभी है? हाँ जी जी बिल्कुल, दिलावर ने कहा। माशाल्लाह, फिर तो मुंह दिखाई बनती है। और शादी पे क्यों नहीं बुलाया? बस यार, सिर्फ जल्दी जल्दी में हो गया। चल कोई बात नहीं भाभी, ये ले आपकी मुंह दिखाई। 5-5 हज़ार के 4 नोट थे। अनीसा ने दिलावर की तरफ देखा तो उसने हाँ का इशारा किया तो उसने पकड़ लिए और शुक्रिया कहकर नजरें झुका ली। भाभी बहुत खूबसूरत है दिलावर। रियली? दिलावर खुश होकर बोला। अनीसा ने नजर उठाकर देखा तो उसकी नजर दिलावर के पीछे हिजाब की शॉप पर पड़ी तो एक्सक्यूज मी कहकर उसकी तरफ बढ़ गए। गाड़ी में बैठकर दिलावर ने कहा, ये क्या बदतमीजी थी अनीसा? क्या? कौन सी बदतमीजी? तुम वही से बात करने की बजाय वहां से चली क्यों गई? वो क्या वो बहुत अजीब-अजीब नज़रों से देख रहा था। और क्यों, तुम कोई हूर परी हो या कोई मलिका? औकात देखो अपनी, आइंदा अगर ऐसा किया तो बहुत बुरा बुरा पेश आऊंगा, समझी? मगर वो शट अप, जस्ट शट अप। वो हल्का सा चीखा तो अनीसा ने रुख बाहिर की तरफ मोड़ दिया। आंसू बह रहे थे मगर वो तो जैसे होश पे ही नहीं थी। घर पहुंचकर वो सीधा कमरे में चला गया जबकि इसका टाकरा शमा बेगम और किल्दा से हो गया था। तुम यहाँ क्या करी और इस वक्त तुम आ कहाँ से रही हो? छोटी बीबी, सामान किधर रखूं? शम्स बाबा सामान गाड़ी से निकालकर उससे पूछ रहे थे। ओह, तब ये दो पड़ी की मुलाजमा शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करेगी? किंजा ने कहा। इसकी इतनी औकात कहा। ये तो इस बेवकूफ की मेहरबानी है जिसे इस गवार में पता नहीं क्या नजर आ गया। वो खामोशी से सब सुन रही थी मगर इससे दिलावर के कमरे से बाहर निकलने की दुआ जरूर की थी, जो कबूल भी हो गई। मुलाजमा थी और मुलाजमा ही रहोगी तुम। अपनी औकात मत बोलना कभी भी, समझी? और तुम भी ये बात अच्छे से याद रखना, अब ये अनीसा दिलावर है, तुम्हारी भाभी और इस घर की मालिक। किंजा को दोनों हाथों से जोर से जकड़ कर बोला। आज छोड़े भाई मुझे, किंजा ने डर कर कहा। आइंदा अगर तुमने इस तरह अनीसा से बात की तो बहुत बुरा पेश आऊंगा। चलो तुम। उसका हाथ पकड़कर खींचता हूँ उसे अंदर लेके, जबकि वो दोनों बस गुस्से से उसे देखती रह गई। वो अब भी उसके सामने बैठी थी और उसकी मुंतजिर थी। दिलावर साहब, क्या मैं चेंज कर लूं? आखिर हिम्मत करके पूछा था। क्यों, क्या तकलीफ है इस ड्रेस में? उसने गुस्से से लाल होकर कहा, कुछ ही मुझे नींद आ रही है तो सोचो मैंने कब मना किया इस तरह। हाँ इसी तरह। सुनो लड़की, मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो। 5 लाख रुपए का खरीदा है तुम्हें इसलिए, और सिर्फ इसलिए, और कल से तुम इन दोनों पर नजर रखना शुरू कर दो। बहुत हो गया अब ये ड्रामा। जी जी अच्छा कहकर वो खामोशी से लेप की आंखें बंद कर ली जबकि आंसू तवातर से बहने लगे। मामा, वो शदीद गुस्से से चिल्ला रहा था। क्या बात है, ऐसी क्यों चिल्ला रहे हो? किज्जा किधर है, जल्दी बोले। किज्जा किज्जा वो हड़बड़ा गई। आप अपनी दोस्त के घर गई है? कौन सी दोस्त?
شدید چبا کر بولا، ارے تم اس کی دوستوں کو تھوڑی چاہتے ہو، کیوں مجھے کیوں نہیں پتا چل سکتا؟ اب اسے دونوں بازوؤں سے زور سے پکڑ کر انہیں مون کیا تھا۔ ماما میری بات غور سے سنے، وہ جو کوئی بھی ہے اسے آج شام گھر بلا کر اسے کنزا کو اس کے ساتھ رخصت کرے۔ آج شام کا مطلب ہے آج شام، نہیں نہیں بیٹا تمہیں غلط فہمی، خاموش، وہ دہاڑا تھا، آج شام کو۔ انیسا، انیسا، جی جی دلاور صاحب، وہ باتتی ہوئی آئی، شام کو کنزا کا نکاح ہے، 10 لوگوں کا کھانا تیار کرنا، اور یاد رکھنا کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ جی جی جیسا آپ کہیں ویسے ہی ہوگا۔ دلاور وہ انسنی کر کے اوپر کمرے میں چلا گیا، جبکہ انیسا کچن کی طرف۔ کنزا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، کیا ہوا ماما؟ دلاور نے تمہیں پومی کے ساتھ دیکھ لیا اور شام کو تمہارا نکاح رکھ دیا اس کے ساتھ۔ وہ پاگل ہو گیا کیا؟ میں کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اب وہ وہی کرے گا جو اس نے کہا ہے۔ تم پومی سے بات کرو، اسے مناؤ نکاح کے لیے۔ ماما میں اسے کیسے مناؤں؟ اب میرا اور اس کا ریلیشن شپ جانتی ہے۔ ہاں ہاں میں سب جانتی ہوں، مگر اس وقت تو مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ تم جیسے بھی کر کے مناؤ اسے۔ یہ کہہ کر شمع بیگم نے فون کاٹ دیا اور کمرے میں دائیں سے بائیں چکر لگا رہی تھی۔ اف یہ کیسی مصیبت ہے، اگر اسے کچھ بھی معلوم ہو گیا تو وہ ہمیں جان سے مار دے گا۔ اف اف، وہ شدید غصے اور پریشان تھی۔ انیزا نے اس کے کمرے کے سامنے جا کر دروازہ نوک کیا۔ آ جاؤ۔ انیزا اندر داخل ہوئی تو پورا کمرہ سگریٹ کی بدبو سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسے بلا اختیار کہہ دیا۔ کیا کر رہا ہوں؟ اس نے تحمل سے پوچھا۔ اتنا دھواں؟ آپ بہت زیادہ سگریٹ پی چکے ہیں۔ وہ بس ہمدردی سے بول رہی تھی۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے دلاور صاحب۔ او اب کیا تم مجھے اچھا برا بتاؤ گی؟ ارے نہیں میرا یہ مطلب نہیں۔ تو کیا مطلب؟ ادھر آ کر بتاؤ۔ ادھر آؤ، اسے غصے سے انیزا سے کہا۔ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آئی تو اس نے اسے دونوں بازوؤں کو مڑوڑ کر ساتھ لگا لیا اور سرگوشی کی۔ چلانا منع ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ جلتا ہوا سگریٹ اس کے بازو پر لگا چکا تھا۔ شدت تکلیف سے اس کے آنسو بہہ نکلے، مگر وہ سی بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اگر آواز نکالتی تو یہ اذیت بڑھا دی جاتی۔ آئندہ مجھے ٹوکنے کی جرت مت کرنا، سمجھی؟ ساتھ ہی اسے دھکا دے کر دور گرا دیا۔ بیٹ کی نکر سر پر لگنے سے سر پر چوٹ آئی تھی، مگر یہ تکلیف روح کی تکلیف سے بہت کم تھی۔ جاؤ جا کر اچھی سے تیار ہو جاؤ، رکو میں خود ڈریس کر کے دیتا ہوں۔ ساتھ ہی ایک ڈریس الماری سے نکال کر اسے دیا تھا جو پہن کر لوگوں کے سامنے جانے والا قطع نہیں تھا، مگر اسے اگر کہتی تو کوئی اور سزا اس کے لیے منتخب کر لی جاتی۔ وہ تھوڑی دیر میں ہی باہر ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑی تیار ہو رہی تھی، شرمندگی سے سر جھکائے اور بس اپنے کام میں مصروف تھی۔ انیسا، لہجہ کافی بدلا تھا۔ جی، بڑے آرام سے کہا تھا مگر نظر نہیں اٹھائی۔ ادھر آؤ، پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جو لپسٹک لگانے لگی تھی ہاتھ روک دیے۔ لگا لو لپسٹک۔ انیسا نے اس کی طرف دیکھا، وہ ایسے مطمئن تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، بلکہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں، اور پھر سے مڑی اور لپسٹک لگانے لگی۔ بال تو اس کے شروع سے ہی بہت خوبصورت تھے، بس غریبی نے کبھی سنورنے نہیں دیا تھا۔ بالوں کو باندھنے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ کھلے رہنے دو، اچھے لگ رہے ہیں۔ انیسا ایک دم سے خوفزدہ ہوگی اور پھر اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ دل کی دھڑکن شدید تیز تھی، خوف سے وہ کانپنے لگی کہ اب کوئی اور سزا۔ آنسو بہنے لگے تھے، وہ اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ وہ اب اسے کچھ نہ کہے۔ جا جا کر اپنی مرضی کا ڈریس پہن لو، اس کے کان کے قریب ہو کر کہا۔ یہ سب میرے لیے ہے، اس کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اب ہاتھ پیٹ پر تھا جو کہ پورا نظر آ رہا تھا۔ میں کوئی بھی سوٹ پہن لوں؟ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، دوپٹہ لینا ہے، اس کی حرکتوں سے تھوڑا گھبرا کر بولی۔ لے لینا۔ انیسا کو اپنے گانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ دلاور سے دوپٹہ پہن کر نکاح میں جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ میں بدل لوں ڈریس؟ دیر ہو رہی ہے۔ نہیں ابھی نہیں۔ اب اسے گود پہ اٹھا چکا تھا، اس لمحے وہ اسے جوس دینا بھول گیا۔ وہ نیچے آیا تو سب کچھ تیار تھا۔ وہ سیدھا شمع بیگم کے کمرے کی طرف گیا۔ سب تیار ہے۔ غصہ انتہا پر تھا۔ دلاور ایک دفعہ جلدی کرے، اس لڑکے کو کال کر کے بلائے، اور کی بات انسری کرتا تیزی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر نکل پر آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تو بہت حسین لگ رہی تھی۔ پورا لباس پہن کر دوپٹہ سے سیٹ کے وہ سیڑھیاں سے نیچے آ رہی تھی۔ وہ جتنی حسین دوپٹہ اوڑھنے پر لگتی تھی ان ڈریسز میں نہیں لگتی جو اسے پہننے کے لیے کہتا تھا۔ دل نے گواہی دی تھی اور زمین نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور بلا اختیار مسکراتی جبکہ انیسا ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ انیسا نے بس اسے دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ وہ لڑکا آ کیوں نہیں رہا؟ دلاور شمع بیگم پر برس پڑا۔ وہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، 10 منٹ ہے آپ کے پاس، اسے بلا لے، ورنہ جو میں کہوں گا آپ کو اسے قبول کرنا پڑے گا، سمجھی آپ؟ میں کال کرتی ہوں، کریں اور جلدی کریں، وہ غصے سے کہتا باہر ہال میں مہمانوں کے پاس چلا گیا۔ انیسا چپ چاپ ڈری سی ایک طرف بیٹھی تھی، جب وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟
جی جی کچھ غلط ہے۔ وہ شدید ڈری ہوئی تھی۔ جا کر مہمانوں کو کولڈ ڈرنک سرو کرو اور ان کے ساتھ بات چیت کرو۔ وہ اچھا کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ نہیں آیا وہ، نہیں، مگر کیوں؟ عاشق ہے وہ نا، تو اس کا پھر وہ آیا کہ نہیں؟ مجھے کیا پتا؟ شراب، جس شراب، آپ کو سب معلوم ہے۔ اب میں جو کروں گا وہ آپ دونوں کو ماننا ہوگا، اور کوئی گڑبڑ کی تو اس کا انجام بہت بڑا ہوگا۔ جاؤ اسے اندر لے کر آؤ۔ شمس ایک بندے کو اندر لے کر آیا تو شمع بیگم کی چیخ نکلتے نکلتے رک گئی۔ آؤ بہادر بیٹھو ادھر۔ اس نے کنزا کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کنزا نے اسے دیکھتے ہی بولنے کی کوشش کی، مگر پسٹل اس کے سر پر تھی۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ ایک بندہ شمع بیگم کے سر پر پنتول تان کے کھڑا تھا۔ انیسہ کے لیے سب کچھ نیا تھا، مگر باقی جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ سب اس سے واقف تھے۔ انیسہ 5 سال سے اس گھر میں کام کر رہی تھی، مگر دلاور کا یہ روپ آج پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی، مگر خاموش تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کچھ بول پڑی تو سخت سزا دی جائے گی، اور وہ کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ نکاح قبول ہے؟ بولا قبول ہے، دلاور نے کہا۔ شمع بیگم نے بھی کہا، بولا قبول ہے۔ کنزا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر غصے سے بولی، مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ ساتھ ہی ایک تھپڑ رسید کیا گیا اور کنزا صوفے پر جا گئی۔ بولا قبول ہے۔ دیکھے، آپ زبردستی یہ نکاح نہیں کروا سکتے۔ خاموش مولانا صاحب، جو کہا ہے وہ کریں، نکاح شروع کریں، مگر کہا نا، اگر مگر کچھ نہیں تو نہیں، بس نکاح۔ ساتھ ہی ایک آدمی مولوی صاحب کے سر پر جا کھڑا ہوا جس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ نکاح قبول ہے؟ دوبارہ پوچھا تو کنزا نے کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گھر کے ایک کمرے میں موجود تھی، جہاں اس کا دم گھٹ رہا تھا، مگر اب اسے اس حال میں ہمیشہ رہنا تھا، چاہے وہ خوشی سے رہے یا دکھی ہو کر۔ انیسہ، چائے لا دوں؟ عام کا لہجہ تھا۔ جی اچھا کہہ کر وہ مڑی ہی تھی کہ اس نے دوبارہ سے اسے بلایا۔ اب تمہیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور ہر وقت اس پر نظر رکھنی ہے۔ کنزا واپس نہیں آئے گی تو تم بے فکری سے سب کر سکتی ہو۔ جی اچھا، دلاور تھا، میں جلدی ہی آپ کو بتاؤں گی۔ ڈرا ڈرا سا انداز تھا۔ وہ وہاں ٹیوب رکھی ہے، لگا لینا، جلن کم ہو جائے گی۔ لاپرواہی سے کہا تھا، اب تک یہ جلن ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوگی۔ ٹیوب کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ شکریہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی، اور کچن تک آتے آتے چہرہ بھیگ چکا تھا، کیونکہ جو بیٹیاں باپ اپنے نشے پورے کرنے کے لیے بیچتے ہیں، اسی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ اور بڑے امیر لوگ جو دل کے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی انسان ہے، ان کے دل سینے میں بھی دل ہے، جذبات ہیں۔ غریب ہے تو کیا ہوا، وہ انسان تو ہے نا۔ کنزا کی شادی کے 1 ہفتے کے بعد وہ صبح ناشتے سے فارغ ہوا، اٹھ کھڑا ہوا۔ جب سے کنزا سے شادی ہوئی تھی، شمع بیگم کم سے کم بلاتا تھا، اوکے انیسہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ دلاور صاحب، مسکرا کر کہا تھا۔ شمع بیگم نے شدید تیوری چڑھا کر اسے دیکھا، مگر وہ اندیکھا کرتی ناشتہ کرنے لگی، کیونکہ وہ کون سی اس گھر کی کوئی مالک تھی۔ وہ یہ سب تو بس دکھاوا تھا، آنکھوں کا دھوکا۔ شمع بیگم نے نفرت سے بولتے ہوئے کہا، آج شام میں واپس گھر آؤں گی تو دلاور کو بتا دینا۔ کہہ کر وہ باہر نکل گئی اور انیسہ کمرے کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ جس کام کے لیے وہ لائی گئی تھی اس نے وہ کرنا تھا۔ وہ شام کو واپس آنے کا بول کر باہر جا رہی تھی۔ انیسہ نے دلاور کو کال پر کہا، اوکے اوکے، نظر رکھو۔ وہ جلدی جلدی سے بولا تو اوپر سے ہی انہیں جاتا دیکھ رہی تھی اور دلاور کو جانے کی اطلاع دیتی۔ اب وہ آرام سے گھر کا جائزہ لے رہی تھی، کچھ نہ پا کر وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد اسے دلاور نے کال کی۔ اس نے کال اٹینڈ کیا، دس سے بولی، جی دلاور صاحب، انیسہ وہ گاڑی کے بغیر واپس آ گئی ہیں، جلدی سے باہر نکل کر اس کا دھیان رکھو۔ جی کہہ کر وہ فوراً باہر پچھلے راستے کی طرف بڑھ گئی۔ شمع بیگم اپنے من پسند باغیچے کے پاس کھڑی جائزہ لینے کے بعد ایک طرف لگی پرانی اور بہت پھیلی ہوئی بیل کی طرح پڑ گئی۔ انیسہ دور سے چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے بیل کے ایک طرف چھپا ہوا دروازہ کھولا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اندر داخل ہوگی۔ انیسہ ان کو دیکھ کر فوراً چھپ گئی۔ انیسہ دروازے کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ اس نے آج تک کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا، بلکہ شمع بیگم کسی کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتی تھی۔ ماضی، آج کے بعد تم اس گھر میں نہیں رہو گی، بد کردار عورت، سیٹھ یاور غصے سے چلائے تھے۔ تم نے میری پاک دامن بیوی پر جو تہمتیں لگائی تھی، ان کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ تم ایسا نہیں کر سکتے یاور، تم اس سے محبت کرتے تھے، اور اب شمع بیگم، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر گھٹیا عورت ہو۔ تمہاری اوقات گندی نالی ہی تھی جہاں تم تھی۔ میں نے تمہیں اس محل میں سجایا، مگر تم اپنی اوقات نہیں بولی۔ چلو نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ یاور رکے، یاور، یاور، وہ چلائی تھی۔ یاور باہر جا چکا تو بے تحاشا رو رہی تھی، مگر یہ سب اس کے ڈرامے تھے، وہ خود کو پاک صاف ثابت کرنا چاہتی تھی۔ بہت پچھتائے گا تو اس سے یاور، بہت پچھتائے گا۔ وہ چلائی تھی، اور اس کی سزا تجھے مل کر رہے گی، یاد رکھنا۔ اگلے ہی پل وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آؤ آؤ شمع بیگم، اب تم اس گھر کی مالکن ہو۔
सेठ यावर ने मुस्कुरा कर कहा तो शमा बेगम शर्मा कर रह गई। डोडो डोडो, जी मालिक। डोडो, सेठ यावर का ख्वाजा सरा खास मुलाजिम। डोडो, इस खराफा ने कमरा खाली किया है या नहीं माँ? मालिक, कर दिया। डोडो ने हिलते जुलते मखसूस अंदाज में कहा तो सेठ यावर शमा बेगम का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेके, जबकि जैनब सिर्फ दरवाजे की ओर से उन्हें जाता देखती रही, खामोशी से आंसू बहाती रही। ले आई यावर इस औरत को। डोडो, अब मेरा क्या बनेगा? मैं कहाँ जाऊंगी? बहुत रो रही थी। जैनब, मालकिन फिक्र मत करे, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। डोडो ने तसल्ली दी तो कुछ हौसला करके खामोशी से वापस आकर बैठ गई। अल्लाह ताला से अपने पाक दामन होने की दुआएं मांगने लगी। नन्ना सा दिलावर माँ को गले लगाता प्यार करता, वो माँ को रोता हुआ देखकर परेशान हो रहा था। बस उसे चूमती और साथ लगा लेती, मेरे बच्चे, तेरी माँ पाक दामन औरत है, तुम इस बात के गवाह रहना। शाम के वक्त मालकिन खाना खा ले, डोडो ने आकर उसे कहा तो जैनब ने कहा, डोडो, वो शख्स कौन था? मुझे बताओ, तुम्हें अल्लाह ताला का वास्ता मुझे बताओ। मालकिन, मुझे नहीं मानो, मैंने उसे देखा भी नहीं था, बस मालिक उसे मार रहे थे, वो बार बार आपका नाम पुकार रहा था। डोडो, तुम जानते हो ना मैं बेकसूर हूँ। जी मालिकन, मुझे मालूम है, पर मालिक को नहीं मालूम। डोडो, अगर उन्होंने मुझे इस तरह घर से निकाल दिया तो तुम दिलावर का बहुत ख्याल रखना, उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना। जैनब हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रही थी और डोडो बस आंसू साफ करता बाहर निकल गया। डोडो डोडो, जी मालिकन। चटाक से थप्पड़ रसीद किया गया था। डोडो के आंसू निकल आए। आइंदा मेरी आवाज सुनकर सबसे पहले सारे काम छोड़कर तुम हाजिर हो जाना, वरना इससे बुरा हाल करूंगी तुम्हारा। शमा बेगम ने चिल्लाकर कहा, चलो जाओ, दफा हो जाओ, जाके चाय ले आओ मेरे लिए, साथ पकौड़े भी। रोबदार आवाज में कहा, जी जी, जो हुक्म मालिकन। डोडो आंसू साफ करता किचन की तरफ बढ़ गया, जबकि जैनब बस अपने आंसू साफ करती वापस पलट की। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, अब तो बस तेरा ही सहारा है। जैनब रोते हुए अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी। मालिकन, मालिकन, क्या बात है? डोडो, अंदर आओ। मालिकन, वो क्या बात है? आराम कर बैठ कर बताओ। जैनब ने कहा, मालिकन, वो छोटी मालकिन। हाँ, क्या हुआ उसे? उन्हें कुछ नहीं, मगर क्या वो डोडो, वो शख्स उनके कमरे में है। कौन शख्स डोडो? जिसने आप पर इल्जाम लगाया था। क्या? कौन है वो? मैं अभी जाकर उसे देखती हूँ। अरे नहीं मालकिन, रुक जाए, आपको ही बता देगी। तो फिर डोडो, मैं क्या करूँ? सिर्फ बार बार बदकिरदारी सुनती रहूं? मैं बताती हूँ जाकर इसे। अरे मालकिन, रुक जाए, वो बहुत शातिर औरत है, आप उससे जीत नहीं सकती। तो क्या करूं डोडो? वो बुरी तरह रो रही थी। मालकिन, मैं खुद मालिक को किसी तरीके से ये सब दिखाऊंगा। पर कैसे डोडो? वो तो सोचते भी उसी के कहने पर और देखते भी। वो बहुत बुरी औरत है डोडो, बहुत बुरी। मैं जानता हूँ मालकिन मालकिन, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा आपके लिए। डोडो, अल्लाह के पास बस तुम्हारा ही आसरा है। मालकिन, अल्लाह ताला से दुआ करें वो आपकी आजमाइश खत्म कर दे, क्योंकि एक वही ज़ात तो है जो बेआसराओं को आसरा देता है, जबकि दुनिया उन्हें बिल्कुल तन्हा और अकेला छोड़ देती है। रो ज़ारा किरदार रो रहा था उस वक्त को याद करके, जबकि उसकी सगी माँ और बाप ने उसे ख्वाजा सरा कहकर घर से निकाल दिया था, और फिर सेठ यावर ने उसे सहारा दिया था, और जानब ने उसे कभी बुरा भला नहीं कहा। मगर शमा बेगम ने तो मुझे 2 दिन में 3 दफा थप्पड़ मार लिए। मालिकन, बेटो हौसले से काम लो, अल्लाह ताला हमारी मदद जरूर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मालिकन, मैं मालिक को फोन करके बुलाता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जल्दी। डोडो फौरन बाहर निकल गया, मगर तब तक वो शख्स जा चुका था। वो दोनों चाहकर भी शमा बेगम का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। वह बहुत शातिर औरत थी, उसके हाथ बहुत लंबे थे। वक्त गुजरने लगा, शमा बेगम की गोद हरी होगी और वो उम्मीद से थी। यावर शमा बेगम की मोहब्बत में पागल था, और ज़ैनब अब भी बदकिरदार का डब्बा साफ नहीं कर पाई थी। दिलावर कुछ बड़ा हो गया, वो समझता था कि इसका बाप उसकी माँ को क्या कहता है। यावर पूरे का पूरा शमा के हाथ में था, और ज़ैनब की हैसियत एक मुलाजमा से ज़्यादा नहीं थी। डोडो शमा बेगम के आगे सबसे बड़ी दीवार था, क्योंकि वो यावर के बहुत करीब था, इसलिए वो किसी चाल के इंतजार में थी। फिर उसने अपना सोने का सेट डोडो के कमरे में रखकर उस चोरी का इल्जाम लगा दिया। चाल काम आ गई, डोडो को शमा बेगम में एक काजी चोरी का इल्जाम लगाकर उसको यावर ने बहुत मारा और घर से निकाल दिया। अब जालम अकेली रह गई थी शमा बेगम के जुल्म सहने के लिए। शमा बेगम उससे सारे घर का काम करवाती और साथ बदकिरदार के ताने भी देती। ज़्यादा सच जानने के बावजूद खामोश रहती। आज मौसम सुबह से बहुत सुहाना था, अब तो हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। सेठ यावर 15 दिन के लिए दुबई गया था, और जैनब अपने कमरे में थी जब उसे किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। उसे दरवाजे को आराम से खोलकर देखा तो सामने शमा बेगम एक आदमी के साथ कमरे की तरफ बढ़ रही थी। अंदर जाते ही उसने दरवाजे को बंद कर दिया। आज जैनब ने रो कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि आज वो इस बदकिरदार और उसको रंगे हाथों पकड़ा दे और इसकी आजमाइश खत्म कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज जैनब की मदद की और उसकी दुआ कबूल हुई। अभी कुछ मिनट ही गुजरे, उसको जायन माज से उठे कि सेठ यावर दबे कदम पाँव अंदर दाखिल हुए।
زینب کی نظر ڈوڈو پر پڑی تو وہ دو آنسو صاف کر کے اس نظروں سے شکریہ کہہ کر مسکرا دی۔ اس نے بھی سر ہلا کر حوصلہ دیا۔ شمع بیگم دروازہ کھولو، جیٹھ یاور آ گئے ہیں۔ شمع بیگم کی چیخ نکل گئی۔ اب کیا ہوگا، وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ وہ بوکھلاہٹ سے بیڈ سے اتر کر کھڑی ہوگی اور برہنہ حالت میں کبھی ادھر بھاگتی تو کبھی ادھر۔ وہ میں کیا کروں؟ وہ ہاتھوں کو ماتھے پر رکھ کر بولی۔ تم چھپ جاؤ، ہاں چھپ جاؤ اور پکڑو اپنے کپڑے پہنو ان کو جلدی، دروازہ توڑو ڈوڈو۔ یاور نے حکم دیا۔ یاور میں آ رہی ہوں، اس نے جلدی سے کپڑے پہنتے ہوئے کہا، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی ڈوڈو نے دھکا دے کے دروازہ کھول دیا۔ اور پھر تم چور یہاں کیا کر رہے ہو؟ شمع بیگم چلائی ڈوڈو کو دیکھ کر۔ چھوڑو اس کو شمع بیگم، یہ بتا تم اتنی دیر سے کیا کر رہی تھی؟ یاور نے شکی لہجے میں کہا، وہ میں کچھ نہیں، بس واش روم، ہاں واش روم میں تھی، اور تم اتنی جلدی واپس آ گئے۔ اسے دونوں بازو اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، ذرا دور رہ کر بات کرو۔ یاور نے بیزاری سے کہا، کیوں میری جان؟ اس نے لب یاور کے لبوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ یقیناً وہ یاور کا دھیان بھٹکانا چاہتی تھی۔ یاور اس کو پڑے دھکیلتے ہوئے بولا، دور رہو، ڈوڈو کمرے کی تلاشی لو، جو حکم مالک۔ ڈوڈو نے ایک فاتح نظر شمع بیگم پر ڈالی اور آنکھوں ہی آنکھوں نے کہا، آج بچ کے دکھاؤ گدیا عورت۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ یاور کے سامنے تھا۔ یاور غصے سے لال پیلا ہو گیا، مار مار کر اس کو شدید زخمی کر دیا۔ شمع بیگم کو بھی بہت مارا تھا اور وہ تو جان سے مار دیتا اگر ڈوڈو نہ روکتا۔ تو نکلو یہاں سے۔ شمع بیگم نے باہر نکل کے کسی کو فون کیا اور پھر اگلے 10 منٹ بعد وہاں بدمعاش لڑکوں کا ایک پورا ٹولہ پہنچ گیا۔ سیٹھ یاور جو کہ زینب کے کمرے میں گیا تھا اور اس سے معافی مانگ رہا تھا، اس کو اور زینب کو زبردستی پکڑ کر انہیں خفیہ تہہ خانے میں بند کر دیا گیا اور ڈوڈو کو قتل کر دیا گیا۔ شمع بیگم ایک دفعہ پھر سے فاتح قرار پائی۔ دلاور کے آنے سے پہلے ایک قیامت آ چکی تھی، مگر اسے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ دلاور اکیلا رہ گیا۔ شمع بیگم نے زینب کو اس کے عاشق کے ساتھ فرار ہونے کا بتایا اور 4 دن کے بعد اس کے باپ کا جہاز کریش۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں ایسی نہیں، مگر اس وقت کمزور تھا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دلاور نے بہت کوشش کی مگر اسے کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ شمع کو مار دیتا مگر وہ صرف اپنی ماں کے سراغ کے لیے سے زندہ چھوڑنے پر مجبور تھا۔ ان کے وفادار ملاطم نے اسے بتایا تھا کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ وہ چھپ کر دیکھ رہا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوا اس نے ڈوڈو کو قتل کروا کر اس کی لاش کے ساتھ کیا کیا اور زینب اور یاور کہاں گئے، لیکن وہ زندہ تھے، یہ بات وہ کہہ سکتا تھا۔ باقی ان کا سراغ دلاور نے لگانا تھا۔ وہ یہ سب بتا کر ہمیشہ کے لیے نوکری چھوڑ کر چلے گئے۔ اب دلاور پورا شمع بیگم کے رحم و کرم پر تھا۔ اب تو شمع بیگم آزاد ہو چکی تھی۔ پھر اس کے ہاں کنزہ پیدا ہوئی مگر وہ بھی اس کے قدم نہ روک سکی، بلکہ شمع بیگم نے اسے بھی اس راہ پر لگا دیا۔ وقت گزرتا گیا، شمع بیگم صبح ہو جاتی اور رات کو واپس آتی۔ دلاور سمجھ چکا تھا کہ وہ کیسی عورت ہے، اس لیے اتنے عقل بندی سے کام لیا۔ پھر دلاور نے سارا کاروبار اپنے ہاتھ پہ لیا۔ شمع بیگم اور کنزہ کو محدود کر دیا، مگر شمع بیگم کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ اسے اب بھی اپنی ماں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ انیسہ 5 سال سے اس گھر میں ملازمت تھی اور اکثر دلاور نے اس کی اور فیضی کی باتیں چھپ کر سنی تھی۔ انیسہ خوبصورت تھی اور اس کے حساب کی بھی تھی، اس سے اس کو یہی ٹھیک لگا اور اس کا باپ نشئی اور لالچی تھا، اس لیے اس نے 5 لاکھ میں اپنی بیٹی کو اس کو بیچ دیا اور اس کا نکاح دلاور سے کر دیا۔ شمع بیگم کی حرکتیں دیکھ کر وہ ہر عورت کو برا سمجھتا تھا۔ پھر وہ بیاہ کر انیسہ کو لیا ہے، مگر اس کے ساتھ اس کا رویہ بہت برا تھا۔ وہ اسے استعمال کرتا پھر اس کا مذاق اڑایا کرتا، کیونکہ وہ انیسہ کو بھی شمع بیگم جیسی بری عورت سمجھتا تھا۔ اس کے نکاح میں تھی مگر اس کے لیے صرف ایک مہرہ تھی۔ اسے انیسہ سے اولاد نہیں چاہیے تھی، کیونکہ جیسے اسے سراغ ملتا اسے واپس وہیں چھوڑ آنا چاہتا تھا جہاں سے اسے خرید کرنا آیا تھا۔ وہ شمع بیگم کے سارے کرتوت جانتا تھا، لیکن اسے آج تک اپنے ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ وہ شمع بیگم کے ہر عیاشی کے اڈے سے لے کر اس کے ہاسپٹل جانے تک کا پیچھا کر چکا تھا، لیکن وہ ناکام رہا تھا آج تک۔ انیسہ کے لیے دل میں کچھ نہیں تھا سوائے 4 دن کے ڈرامے کے، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ نکاح میں کتنی طاقت ہے اور حلال محبت کہتے کسے ہیں۔ حال ہاں ہاں ہاں، اور پارسا دیکھ اپنی اوقات۔ شمع بیگم نے شدید حقارت سے یاور اور زینب کو دیکھا اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ خرافہ گندی عورت، یاور چلایا اور ساتھ ہی سے کھانسی آنے لگی اور مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا، جبکہ زینب بھی کچھ بولتی نہیں تھی۔ اور چپ بڈھے، شمع بیگم چلائی، دیکھ میں نے تیرا کیا حال کر دیا، میرا بیٹا تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا دلیل عورت۔ آہ بیٹا، اس کے لیے تو تم کب کے مر گئے تھے یاور۔ ہاں ہاں ہاں، کہا لگا کر وہ ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گئی اور زینب کو ہلا کر بولی،
بولو بی بی تم مر تو نہیں گئی کہیں؟ زینب نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سے نظریں جھکا لی، کیونکہ اس ناپاک عورت کے منہ نہیں لگتی تھی۔ اس نے اپنے سارے معاملے اللہ پر چھوڑ دیے تھے۔ ہاں ہاں بولو انیسہ، کیا بات ہے؟ دلاور نے کہا۔ وہ شمع بیگم۔ انیسہ نے کہا ہاں بتاؤ کہاں گئی ہے وہ؟ اور کوئی آیا تو نہیں گھر میں؟ آپ جلدی سے واپس کریں، مجھے کچھ ٹھکانا ہے۔ جلدی سے بات بتاؤ، کوئی سراغ ملا؟ یہی سمجھتے شاید یہ کوئی سراغ ہی ہو۔ اوکے میں بھی آتا ہوں، اس پر نظر رکھنا۔ جی اچھا۔ آج بہت عرصے کے بعد میرا دل کر رہا ہے تمہارے پاس بیٹھنے کو سیٹھ یاور۔ رو بیگم بہت پیار سے بولی۔ مجھے نفرت ہے تم سے ذلیل عورت۔ ہاں 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 کہا لگا۔ اور تسلی رکھو یاور، مجھے تم سے محبت چاہیے بھی نہیں، مگر آج میں کچھ تمہیں بتانے آئی ہوں۔ میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ اب تم دونوں بہت تھوڑے دنوں کے مہمان رہ کے ہو، کیونکہ اب تم دونوں کو کھانا نہیں ملے گا۔ کچھ دن کے بعد تم خود بھوک سے مر جاؤ گے۔ افسوس ہوگا مجھے، مگر میں خوش ہوں کہ تم دونوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ سزا تو دے ہی چکی ہوں تم دونوں کو۔ اب پتہ چلا مجھ سے پنگا لینے کا انجام سیٹھ یاور اور یہ بری عورت۔ یہ کیا خوشی دے گی تمہیں؟ اس کی ساری جوانی تو میں نے چھین لی۔ ہاں 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 وہ کہا لگا کر پھر سے بولی۔ چلو آخری خواہش بتا دو مجھے تم یاور، شاید میں پوری کر دوں۔ ہاں 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 وہ حد سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ یہی وہ راز ہے دلاور، اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سب کیا ہے نثار؟ تو مجھے یہاں پر یہ برسوں پرانی بیل دکھانے کے لیے لائی ہو جو میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں؟ وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور زور سے اس کے بازو کو موڑ دیا۔ میری بات تو سن لے دلاور صاحب۔ آنسو بہنے لگے تھے۔ کرو بکواس جو کرنی ہے، وہ حقارت سے بولا۔ بے وقوف عورت، چاہل، سارا وقت برباد کر دیا میرا۔ اے بولو ابھی، وہ چلایا، اور اس کے پیچھے ایک خفیہ دروازہ ہے جہاں شمع بیگم گئی ہے۔ وہ جلدی جلدی بولی کیونکہ اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ خفیہ دروازہ؟ وہ حیران ہوا۔ کہاں ہے وہ؟ وہ ہے- وہ وہ وہاں۔ اس نے آنسو صاف کی اور ایک طرف اشارہ کیا۔ اچھا تو اب میں چلتی ہوں، ایک ادا سے بولی، کیونکہ اب میری تمہارے ساتھ دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ تمہاری اور تمہاری اس پاک دامن بیوی کی موت کا افسوس ہوگا مجھے، یقین کرو۔ تو پھر سے مسکرائی تھی۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے ماما؟ دلاور؟ اس نے مڑ کر خوف سے دیکھا۔ جی ہاں دلاور، اور غصے سے دھاڑا۔ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ یہ سب گھٹیا عورت نے کیا ہوگا، خبردار اگر تم آگے بڑھے تو۔ شمع نے پستول زینب کے سر پر رکھ دیا۔ میں مار دوں گی اسے، پیچھے ہو جاؤ۔ وہ رخ دلاور کی طرف کر کے چیخی، مگر اس سے پہلے یاور نے اسے ٹانگ ماری اور وہ منہ کے بل گر کی۔ دلاور نے اسے پکڑ لیا۔ اب بکواس کرو شمع بیگم، کیا بول رہی تھی تم؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، زندہ جلانے کے قابل ہو تم، یا تمہیں سنسار کر دوں گا، کیونکہ یہی تمہاری سزا ہے شادی شدہ زانی عورت کی، ہے نا؟ علیزہ نے جلدی سے زینب اور یاور کو کھولا۔ یاور نے شمع بیگم کو گلے سے پکڑ لیا۔ یاور مجھے معاف کر دو پلیز، شمع بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ دلاور نے اسے اسی جگہ باندھ دیا جہاں زینب کو باندھ رکھا تھا۔ اب تم ساری زندگی سرو گی یہاں شمع بیگم، یاد رکھنا، اور تمہیں اتنی آسان موت نہیں دوں گا، کیونکہ تمہیں میرے ماں باپ کو بھوکا رکھنے کا بہت شوق ہے نا، تو تم بھوک ہی مرو گی۔ میں خود تمہیں سنسار کروں گا شمع بیگم۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے معاف کر دو، وہ چلاتی رہی، جبکہ وہ ان دونوں کو لے کر باہر آ گیا اور لاک لگا دیا دروازے کو۔ ایک ہفتے کے بعد زینب اور یاور گھر واپس آ چکے تھے۔ ہاسپٹل ایڈمٹ رہے تھے اور وہ ایک ہفتہ۔ انیسہ کہاں ہے دلاور؟ زینب نے کہا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ بھی چپ کیوں ہو؟ یاور بولے۔ مامو یہاں نہیں ہے۔ کافی دیر کے بعد دلاور بولا۔ کہاں ہے؟ اگر وہ یہاں نہیں ہے تو؟ ماں وہ چلی گئی۔ کہاں؟ مجھے نہیں معلوم۔ کب گئی وہ؟ اس دن جب آپ مجھے ملے، مجھے ساری بات بتاؤ دلاور۔ دلاور نے ساری بات ماں کو بتائی اور سر جھکا لیا۔ کیا تم اس طرح کے کب سے ہوگے؟ میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ رونے لگی تھی۔ ماما پلیز رونا بند کرے، دور ہو جاؤ مجھ سے، میرا بیٹا اتنا برا نہیں ہو سکتا کہ کسی معصوم کو استعمال کرے اور پھر گھر سے نکال دے۔ ابھی چلو اس کو واپس لینے چلے۔ وہ غصے سے بولی۔ مگر ماما، اگر مگر کچھ نہیں، چلو تو چلو۔ اچھا آپ رکے، میں واپس لے کر آتا ہوں۔ ان کے سامنے خاموش ہو گیا۔ ایک ہفتہ پہلے انیسہ نے یاور اور زینب کو کھولا تو چپکے سے باہر نکل آئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا کام ختم ہوا اور وہ نہیں چاہتی تھی دلاور اسے دھکے دے کر باہر نکالے، تو وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گئی۔ گڈی، نورا، ارے نورا تو آجا، اندر آجا۔ نورا تو واپس کیوں آ گئی؟ میں نے تو سنا تھا تم بڑی بیڈم بن گئی ہے، مگر تم یہاں؟ گڈی ہماری اوقات صرف اتنی ہے، کوئی ہمیں خرید کر اپنا مقصد پورا کرے پھر بے اوقات کر کے واپس چھوڑ دے۔ نورا کیا مطلب ہے تیرا؟ وہ دلاور سیر تو بڑا چنگا آدمی ہے۔ ہاں ہوگا، پر ہم جیسوں کے لیے نہیں۔ کیا مطلب؟ مجھے بتا تجھے کیا ہوا ہے؟ تو اتنی تھکی تھکی اور بیمار کیوں لگ رہی ہے؟
بس قسمت نے دکھا دیا ہے کہ گڈی مجھے وہ رونے لگی تھی۔ پہلی ہی رات اس نے مجھے بتا دیا صرف اپنا کام ختم ہو جانے تک اپنے نکاح میں رکھے گا۔ میں کچھ بول نہیں پائی کیونکہ میرا خریدار تھا گڈی، اور اسے شوہر ہونے کے سارے حقوق اس کو ادا کرنے ہوں گے۔ اولاد وہ مجھ جیسی عورت سے اولاد نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں کام کرنے والی نوکرانی تھی نا، اس لیے۔ پھر نورا، گڈی نے پوچھا۔ اب کائی آنے پر نورا غسل خانے کی طرف بھاگی۔ نورا واپس آئی تو گڈی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ نورا چارپائی پہ بیٹھی اور گڈی کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ سچ ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں گڈی، مگر کیسے مجھے نہیں معلوم۔ یا تو اس دوائی نے اثر نہیں لیے یا میرے اللہ نے اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہی اس دنیا کا مالک اور اس کے آگے سیٹھ تلاوت جیسے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں۔ میں گھر واپس نہیں گئی گڈی، صرف اس لیے کہ میں کسی کو بھی اپنے اور اپنے بچے کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ مگر تو جائے گی کدھر؟ اسی لیے تو تیرے پاس آئی ہے۔ تو فیضی کو حیدرآباد جانے کا بول رہی تھی، کسی میڈم کے گھر۔ ہاں، میں نے اسے بولا تھا مگر وہ جانے کے لیے راضی نہیں ہوئی۔ تو مجھے وہاں بھیج دے، میں تیرے اعتماد پر پورا اتروں گی۔ پر تو اس حالت میں گھر کا کام کیسے کرے گی نورا؟ گڈی تو بات تو کر ان سے۔ میں کچن کا سارا کام کر دیا کروں گی، اور فارغ ہونے کے بعد گھر کا سارا کام بھی۔ بس کچھ مہینوں کی تو بات ہے۔ اچھا تو رک، میں ابھی بات کرتی ہوں۔ شکریہ گڈی۔ ارے پاگل، سہیلی ہو کر شکریہ ادا کریے۔ دلاور: جی ماما، میں نے تمہیں کچھ کہا تھا مگر تم میری بات سنتے کیوں نہیں؟ ماما میں چلا جاؤں گا کچھ دنوں تک۔ نہیں ابھی چلو، مجھے بھی ساتھ لے کے چلو۔ ماما وہ کیا، وہ لگا رکھی ہے؟ چلو تو مطلب چلو۔ ماما اصل میں وہ کیا بات ہے، بولو۔ ماما وہ انیزہ اصل میں اس گھر کی ملازمہ تھی، وہ گندے سے محلے میں رہتی تھی، تو اب وہاں کیسے؟ شرم کرو دلاور، گندے محلے میں بھی اللہ کے بنائے ہوئے لوگ ہی رہتے ہیں۔ چلو اس کو ابھی لینے جانا ہے۔ ماما میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ ماما میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے پلیز۔ دلاور: اگر تو تمہارا ضمیر زندہ ہو گیا تو جو ظلم تم اس کے ساتھ کر چکے ہو وہی کافی ہے۔ اب بس اس بچی کو اب اپنے ظلم کا شکار مت کرو۔ اگر تم اس مردہ ضمیر ہو تو جاؤ، جو چاہے کرو، لیکن اس بچی کو عزت سے آزاد کر دو تاکہ وہ اپنی زندگی کسی نیک انسان کے ساتھ شروع کر سکے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی، اور دلاور ایک عجیب سے درد میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اسے اس قدر اپنے ماں کی بات بری کیوں لگی تھی؟ وہ انیزہ کو آزاد ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہاں، کیونکہ میں نے اسے 5 لاکھ روپے میں خریدا تھا۔ ہاں یہی وجہ تھی، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ کسی اور کے ساتھ کیسے؟ نہیں ہے، ممکن نہیں۔ وہ کسی اور کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا، میں اسے کبھی آزاد نہیں کروں گا۔ ہاں میں اسے لے آؤں گا، اسی گھر میں رہے گی میری آنکھوں کے سامنے۔ لیکن وہ، میں اس کو اتنا کیوں سوچ رہا ہوں؟ وہ اتنی خاص تو نہیں ہے، پھر وہ مجھے بھول کیوں نہیں جاتی؟ مجھے اس کے جانے کے بعد سے سکون کیوں نہیں؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کا دل بے اختیار زور زور سے دھڑکا تھا۔ وہ یہاں ہی تو ہوتی تھی، اب کیوں نہیں؟ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، اور گھر چھوڑتے چلی گئی جبکہ وہ میری سر خرید غلام تھی۔ نہیں نہیں، وہ غلام نہیں، بیوی تھی۔ بس نکاح جو کیا تھا اسے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ میں جب تک اسے خود یہاں سے نہیں نکالتا اسے نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ میری اجازت کے بغیر کیوں گئی؟ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، بس دل چاہتا ہے کہ اسے 2 تھپڑ مارنے کے بعد واپس لے آؤں۔ وہ دل اور دماغ کی عجیب جنگ میں تھا، کبھی دل جیت جاتا تو کبھی دماغ۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا لیکن سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے اس کی ضرورت تھی۔ کہ صرف ضرورت؟ دل نے کہا ہاں ہاں بس ضرورت۔ وہ غصے سے دھاڑا اور باہر بالکنی میں جا کر کھڑا ہوا۔ اچھا ہوا وہ چلی گئی، تم اس کے قابل نہیں تھی۔ دلاور وہ سرگوشی کے انداز سے بولا اور وہیں بیٹھتا چلا گیا، کیونکہ اب مقافات کا وقت تھا۔ میں جاؤں گا اسے لینے، اسے اس گھر میں رہنا ہوگا ساری زندگی۔ اس نے فیصلہ کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ کچھ آنسو تھے جو بہہ نکلے تھے۔ ارے کون ہے؟ ٹھک 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 ٹھک۔ ارے پاگل ہو گیا، رک تو آ رہی ہوں۔ سلام ماسی کاکی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم سیٹھ دلاور ہو نا؟ جی ہاں۔ آؤ آؤ اندر آؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ماسی یہ میری ماما ہے زینب۔ پر آپ کی والدہ تو شمع بیگم؟ جی وہ میری دوسری ماں ہے۔ آج یہاں کیسے؟ آپ نے تو ہمیں نورا سے ملنے سے منع کر دیا تھا، تو آج کیسے؟ ارے نورا میری بچی کیسی ہے؟ میں ماسی بڑا شرمندہ ہوں اپنے رویے سے، تو میں انیزہ، میرا مطلب نورا کو واپس لینے آیا ہوں۔ کیا مطلب آپ کا صاحب جی؟ آپ نے تو نورا کو یہاں آنے سے منع کر دیا تھا، اس کے بعد وہ کبھی یہاں نہیں آئی۔ مگر آپ یہ سب کیوں بول رہے ہیں؟ کہاں ہے میری بچی؟ اس کو تو آپ نکاح کر کے لے گئے تھے اور خریدا بھی تو تھا، اس میں میری بچی کا کیا قصور تھا؟ میں آپ کے 5 لاکھ روپے کسی نہ کسی طرح واپس کر دوں گی۔ خریدا؟ جانب نے دلاور کی طرف دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ ماسی کاکی زاروں قطار رو رہی تھی جس کی آواز گڈی نے سن لی۔
دروازہ ٹوٹا ہوا تھا تو سامنے بیٹھا شیخ دلاور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دوست کی تو 6 ماہ پہلے مر گیا، مگر میری بچی کو ساری زندگی کے لیے جہنم میں دھکیل گیا۔ مجھے معاف کر دو ماسی، میں اسے ڈھونڈ کر واپس ضرور لاؤں گا۔ وہ شرمندگی سے بولا، کیونکہ اب اسے واقعی میں لگ رہا تھا کہ اس نے جو ظلم کیا اس پر اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کب نکالا تھا تُو نے اسے گھر سے؟ وہ غصے سے ساری لحاظ بھلا کر بولی، ماسی ہمیں معاف کر دو، 1.5 ماہ پہلے اسے گھر سے باہر نکال لیا تھا، ابھی اسے تلاش کر کے واپس لے آئی گئی ہے، میرا وعدہ ہے آپ سے، میں لے کر آؤں گا اسے۔ وہ پریشانی سے بولا، جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ کہیں مر کھپ گئی ہوگی یا تم نے مار دیا ہوگا اسے۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، وہ ٹھیک ہوگی، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ واپس آ جائے گی، میں لے کر آؤں گا، میں لے کر آؤں گا، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ ماسی کچھ نہ بولی اور وہ دونوں واپس آ گئے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی دلاور، میرا بیٹا کسی معصوم کا خریدار کیسے ہو گیا؟ تم تو اس شمع جیسے نکلے، اسی کے رکشے قدم پر چلتے تم نے یہ سب کیا، تم اس پر ظلم کرتے اپنی ماں کی یاد نہیں آئی دلاور؟ مجھے معاف کر دے ماما، مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا، تلاش کرو اسے ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، میں نہیں رہوں گی یہاں۔ زینب رونے لگی، وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ وقت ظالم ہوتا ہے اور وہ کسی کی نہیں سنتا۔ دلاور کا امتحان شروع ہو چکا تھا، وہ دن رات تلاش کر کر کے تھک چکا تھا مگر انیزہ کہیں نہیں ملی۔ 3 ماہ گزر چکے تھے، اس نے شہر کا چپا چپا چھان مارا، گلی محلے ہسپتالوں میں دارالمان میں شیلٹرز ہوم، گروہ ٹوٹا تو دلاور زمین پر منہ کے بل گرا۔ اوکھے پندے لمبیاں نے راما عشق دیا، نہیں نہیں مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ شیخ دلاور تم ہار گئی، تمہیں اس سے محبت ہوگی اور شدید ہو چکی ہے، اب تمہارے نصیب میں صرف ہجر اور بس، نہیں ہے مجھے اس سے محبت، تو کیوں اس کی چیزوں کو چنتی ہو، کیوں اس کے وہ کپڑے جو شوق سے پہنتی تھی انہیں چھوتے ہو، کیوں ان کپڑوں سے اس کی خوشبو محسوس کر رہے ہو، بولو، بولتے کیوں نہیں؟ زمین نے آواز لگائی، مان لو شیخ دلاور تم عشق میں ڈوب گئے ہو اس کے، اب تم اسی کے در پر جاؤ گے تو سکون ملے گا ورنہ ساری زندگی بے سکون رہو گے تم۔ ہاں ہاں میں ہار گیا ہوں اس کے آگے، مجھے اس سے محبت اور بے پناہ محبت ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، مجھے وہ چاہیے، صرف اور صرف انیسہ چاہیے مجھے، وہ میری ہے، صرف اور صرف میری ہے وہ، اسے واپس آنا پڑے گا، وہ آئے گی واپس، سنا تم نے، وہ واپس آئے گی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ بہت رونے کے بعد وہ پھر سے ایک ارادے کے ساتھ کھڑا ہوا، ایک دفعہ پھر وہ ماسی کاکی کے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ ڈی جی ماسی، گڈی میری نورا کہاں گئی ہوگی، کیسی ہوگی، پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ ماسی کاکی رونے لگی، ماسی وہ جہاں بھی ہوگی ٹھیک ہوگی، نہیں گڈی اس کا باپ خود تو مر گیا، میری بچی کو بھی مار دیا، گڈی اگر میں مر گئی تو مجھے دفن کرنے کے بعد اس کے لیے کوئی نشانی ضرور رکھنا، وہ آئے کہ میری قبر پر ضرور آئے گی۔ ماسی اللہ کا واسطہ ایسی باتیں نہ کر، نہیں نہیں گڈی میری بچی مجھے ملنے آئے گی پر شاید میری زندگی میں نہ آ سکے، میں مجرم ہوں اس کی، میرا وقت آ گیا ہے، کاش میری دھی مجھے مل جائے۔ ماسی حوصلے سے کام لے، وہ آ جائے گی، اور تاری گڈی کب آئے گی؟ ماسی اٹھ پانی پی، نہ گڈی نہ، میری آخری خواہش سن لے، جب وہ آئے تو اسے میری کمر پر لے آنا، مجھ سے ملوانے، اس کو بتانا اس کی ماں سے معافی مانگنا چاہتی ہے۔ ماسی اللہ کا واسطہ ایسی باتیں نہ کر، میں تجھے اس سے ملوانے لے کر جاؤں گی تو بس ٹھیک ہو جائے، تجھے پتہ ہے وہ کہا؟ ہاں ماسی میں جانتی ہوں، وہ حیدرآباد میں وہ میڈم تھی نا فوزیہ، جو کالج میں ماسٹرنی تھی، پھر وہ حیدرآباد چلی گئی، اس کے پاس ہے وہ، ٹھیک ہے وہ، بالکل سچی گڈی مجھے لے چل اس کے پاس۔ ہاں ہاں ماسی کل ہی چلیں گے، اب اٹھ پانی پیو دوا کھا لے۔ حیدرآباد، میڈم فوزیہ، کالج پرنسپل، وہ خوشی سے مسکراتے قدم جلدی جلدی قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ نورا نے میڈم فوزیہ کا گھر سنبھال لیا تھا، نورا کا بھی کافی دل لگ گیا تھا فوزیہ کے ساتھ۔ نورا کو آئے 1.5 ماہ گزر چکا تھا۔ نورا جی باجی، میں کالج جا رہی ہوں، گھر کا خیال رکھنا اور کھانا تیار کرنے کے بعد کوارٹر چلی جانا اور میڈیسن ٹائم پہ لینا۔ جی باجی، اور کچھ نہیں، بس اپنا خیال رکھنا، کچھ چاہیے تو نہیں؟ نہیں باجی کچھ نہیں چاہیے، اللہ چلو اللہ حافظ۔ اللہ حافظ کہہ کر پلٹی تو دل خون کے آنسو رو دیا۔ اس ظالم شخص کا روز صبح ایسے اللہ حافظ کہہ کر آفس جانا یاد آیا۔ تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا سیٹھ دلاور، میں تو ساری زندگی تمہاری غلامی میں گزار دینا چاہتی تھی، تمہارے سارے ظلم خاموشی سے سہ رہی تھی، کیا میں تمہیں کبھی نہیں اچھی لگی؟ اللہ تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مجھے دلاور سے ملا دے ورنہ میں زندہ کیسے رہوں گی، وہ میرا تھا، اسے مجھے واپس لوٹا دے، میرے بچے کو بن باپ کے مت رکھنا، کوئی راہ نکال دے مولا۔ پھر وہ چکرا کر صوفے پر بیٹھ کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ وہ ہچکیوں سے روئی تب تک جب تک دل کو صبر نہیں آ گیا، آخر دل کو صبر آ ہی گیا، اٹھ کر کے کام کاج میں لگے۔
تو تمہیں کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی صرف دلاور، کبھی نہیں، وہ دکھی دل سے بولی۔ آنسو بہہ نکلے تھے۔ دلاور کو نیند میں ایسا محسوس ہوا اس کے پاس لیٹی ہے۔ اس نے ہاتھ پھیرا تو جگہ خالی تھی جہاں وہ ہوتی تھی۔ نیند ایک دم سے اڑ گئی اور دل پھٹنے کو تھا۔ تم کیوں چلی گی؟ ایک بار تو کہا ہوتا، ایک بار تو محبت کے اظہار کیا ہوتا، کبھی تو میں نے تمہارے دل پر دستک دی ہوگی، کبھی تو تم نے مجھے اپنا سمجھا ہوگا، کب کیا میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں اچھا نہیں لگا نیسا؟ تم کیوں چلی گی؟ کیوں؟ میں نے کیوں اتنی دیر کر دی؟ میں نے تمہیں کیوں جانے کو بولا؟ کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہوگی؟ نہیں، میں نے تو تم پر بہت ظلم کیا، تم تو مجھ سے محبت کرتی ہی نہیں ہوگی، بس نفرت کرتی ہوگی۔ ہاں نفرت، یا اللہ وہ کبھی مجھ سے نفرت نہ کرے، میں اس کی نفرت سہ نہیں پاؤں گا، مجھے مار دے گی، اس کی نفرت مار دے گی۔ وہ رو رہا تھا۔ ہاں وہ ظالم شخص جو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا، وہ رو رہا تھا، دہائیاں دے رہا تھا، لیکن وہ نہیں تھی اسے جانے دیکھنے کے لیے، وہ تو جا چکی تھی۔ واپس آ جاؤ نیسا، واپس آ جاؤ، بڑی شدت سے یاد آئی تھی۔ واپس آ جاؤ، میرا دل پھٹ جائے گا، تمہاری یاد سے میں جی نہیں پا رہا، میرا سکون تو تم ساتھ ہی لے کے ہو۔ دن پر لگا کر اڑنے لگے۔ انیسا کو آئے 2 ماہ گزر کے، اچانک طبیعت انتہائی خراب ہونے پر فوزیہ سے ہاسپٹل لے گئی۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، ماں اور بچہ بالکل ٹھیک ہے، بس کمزور ہے، کھانے کا خیال رکھے، اگلے مہینے دوبارہ لے آئے، اگر ایسے ہی رہا تو بہت مشکل ہو جائے گی ان کے لیے، احتیاط کرے۔ جی جی میں پورا خیال رکھوں گی، کہہ کر وہ باہر نکل کے آئی۔ کیا بات ہے نورا، تم اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ کھانا کھاتی ہو؟ پریشانی سے بولی۔ جی باجی، وہ نظریں چرا گئی۔ پھر کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنی بری حالت ہے تمہاری؟ باجی کچھ نہیں، آنسو بہہ کر گال بکو گے، اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بیٹھو نورا، مجھے بتاؤ۔ کچھ بھی نہیں ہے باجی، کچھ تو ہے جو تم چھپا رہی ہو، بات بتاؤ مجھے۔ اپنی باجی کو نہیں بتاؤ گی نورا؟ اپنے دل کو لگا روک، پلیز مجھے بتاؤ اور دل کا بوجھ ہلکا کر لو پلیز۔ وہ باجی وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ بتاؤ کیا بات ہے، محبت سے کہا۔ مجھ سے دلاور کے بغیر نہیں رہا جاتا باجی، میں ان سے بہت محبت کرتی، شدید محبت، مجھے ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ فوزیہ بھی رونے لگی۔ نورا حوصلہ رکھو، وہ ضرور ملے گا تمہیں۔ نہیں باجی یہ ناممکن ہے، وہ میرا کبھی نہیں ہو سکتا، اب تو ساری زندگی اسی روگ کے ساتھ گزارنی پڑے گی، وہ تو اس بچے کو بھی اپنا نہیں تسلیم کرے گا، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا، تم حوصلے سے کام لو، اپنا اور اپنے بچے کا سوچو، جاؤ جا کر آرام کرو۔ اچھا کہہ کر وہ اپنے کوارٹر میں آ گئی، مگر سکون کہا تھا؟ سکون تو اس ظالم کے پاس چھوڑ آئی تھی جس نے اسے کچھ سکھ نہیں دیا تھا، لیکن محبت کب یہ دیکھ کیا تو بس ہو جاتی ہے، اور یہ محبت کی آگ دونوں طرف لگ گئی تھی، مگر بلکہ بھڑک اٹھی تھی، جس میں وہ دو وجود ایک سے دور بس چل رہے تھے۔ کاش تم میرے ہوتے دلاور، دیکھو میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں، کاش اللہ تعالیٰ تمہارا دل نرم کر دے، اس میں بڑی محبت ڈال دے، کاش کاش تم مجھے کبھی ملے ہی نہ ہوتے، تم نے مجھے نورا سے انیزہ نہ بنایا ہوتا تو میں آج اس طرح مر نہیں رہی ہوتی دلاور، میں مر جاؤں گی دلاور، مر جاؤں گی۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ ارے بابا بچ کے، او بچ کے، دلاور کی گاڑی پھر بھی بابا جی سے ٹکرا گئی۔ او میرے اللہ یہ کیا ہوا؟ دلاور جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ بابا کیا ہوا، آپ ٹھیک ہے؟ اوہ آپ کو تو شدید چوٹ لگی ہے، چلے میں آپ کو ساتھ ہاسپٹل لے چلو۔ نہیں بیٹا میں ٹھیک ہوں۔ ارے نہیں آپ کو شدید چوٹ لگی ہے، چلے پلیز۔ وہ ان کو زبردستی پکڑ کے سامنے ہی ہاسپٹل تھا ادھر لے گیا۔ بھائی اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ ارے جا بیبی معاف کر، بھائی دے دو، 2 دن سے بھوکی ہو، کچھ کھانے کو دے دو۔ ارے پاگل مت مت کر جا۔ وہی ادھر سے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر دلاور سے ٹکرا گئی، بدتمیز۔ دلاور کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا، پھر ادھر ہی رک گیا، رنگ زرد پڑ گیا، دونوں ہاتھ سے پکڑ کر چلائے، کنزا تم یہاں اور اس حالت میں؟ بہادر کہاں، ادھر بیٹھو، پانی پیو۔ وہ دلاور کے ساتھ لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ دلاور بھی بہت زیادہ رو رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ سنبھلی تو دلاور کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے بھائی، مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں مجھے اس کی سزا مل گئی۔ پھر کہا ہے میں نے تو اسے تمہارا پورا خیال رکھنے کو کہا تھا، پھر تم بہت اچھا انسان تھا، میں نے اس کی قدر نہیں کی، روزانہ لڑتی تھی، پھر ایک دن میں نے اسے زخمی کر دیا اور بھاگ گئی پومی کے ساتھ، مگر اس نے مجھے بھکاریوں کے آگے بھیج کے خود بھاگ گیا۔ او میرے خدا، یہ تم نے کیا کر دیا کنزا، مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ پھر سے بھائی مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، بلکہ گناہ ہو گیا، میں نے بھابھی کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، وہ معصوم تھی، بھائی ان کے ساتھ کیا مطلب، کنزا کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ وہ بھائی ہاں ہاں بولو بیٹا، وہ نرمی سے، میں نے بھابھی کو کردار ثابت کرنے کے لیے وہ ٹیبلٹ بدل، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کنزا کھل کر بات کرو پلیز۔ بھائی بات یہ بھابھی بے قصور ہو، بچہ آپ کا ہی ہے، میں نے آپ کے روم سے ٹیبلٹ چرا کر بدل دی تھی تاکہ آپ ان کو گھر سے نکال دیں، کیونکہ ماما انہیں مزید برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ جان گئی تھی کہ آپ ان سے اولاد نہیں چاہیے۔ وہ جلدی سے ساری بات مکمل کر کی۔ بچہ؟ کس کا بچہ؟ کون سا بچہ؟ کیا مطلب آپ کا؟
آپ کو نہیں معلوم بھابھی ماں بننے والی تھی جب میرا نکاح ہوا تھا۔ اس کے بعد ماما نے مجھے بتایا کہ انہیں شک ہے کہ بھابھی امید سے ہیں۔ ان کی حالت سے اندازہ لگایا تھا ماما نے۔ وہ نہیں نہیں مجھے نہیں معلوم، انہوں نے آپ کو ابھی تک بتایا نہیں۔ ابھی تک تو یہ بات چھپانا ممکن نہیں ہے۔ مجھے ان کے پاس سے ہی چلے، میں ان سے معافی مانگ لوں گی۔ چلے بھائی، رک جاؤ کنزا۔ کیوں بھائی؟ مجھے تو خود نہیں معلوم کہ وہ معصوم اس وقت کہاں ہوگی۔ میں نے تو اسے بہت پہلے گھر سے نکال دیا تھا، بنا کسی گناہ کے، بلکہ وہ خود ہی چلی گئی تھی۔ کہاں مجھے نہیں معلوم، میں اسے کہاں نہیں ڈھونڈا، وہ نہیں مل رہی۔ ہو میرے خدا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اس نے ڈرنے کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ وہ ماں بننے والی تھی اور میں اسے جوس پلاتا تھا، اسی وجہ سے اس نے نہیں بتایا۔ میں کتنا بد نصیب ہوں۔ میرا بچہ، میری انیسہ۔ دلاور زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ وحید نے اسے حوصلہ دیا۔ چلو کنزا، گھر چلو، آپ بھابھی کو واپس لے آئیں گے نا؟ ہاں ہاں، میں ضرور واپس لے کر آؤں گا، تم دعا کرو اور مجھے مل جائے، پھر 2 تھپڑ ماروں گا اسے کہ یہ چلی گئی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی اس کے چہرے پر کہ وہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سر آپ کچھ میڈیسن لے کر آئے، چوٹ سخت ہے۔ جی جی میں لے کر آتا ہوں۔ دلاور پچھلے 6 مہینوں سے حیدرآباد میں آ رہا تھا اور میڈم فوزیہ کی تلاش میں تھا، مگر ابھی تک اسے کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ ہر اسکول کالج سے پتہ کروا چکا تھا وہ، در در کی خاک چھاننے کے بعد اسے مل نہیں سکی تھی، مگر پھر بھی وہ اس کے بغیر واپس نہیں گیا تھا۔ ابھی وہ اسی سلسلے میں جا رہا تھا کہ بزرگ گاڑی سے ٹکرا گئے اور وہ انہیں لے کر ہاسپٹل آ گیا تھا۔ میڈیسن لے کر وہ اوپر آ گیا۔ ساتھ ہی آپریشن تھیٹر تھا، وہ بھی دوسری طرف کھڑا ہو کر بزرگ کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور نرس باہر آ کر، میڈم فوزیہ، آپ کے پیشنٹ کی کنڈیشن بہت نازک ہے، جلدی سے بلڈ ارینج کریں۔ میڈم فوزیہ؟ دماغ میں گھنٹی بجی۔ دلاور جلدی سے مڑا اور بھاگ کر ان کے پاس کیا۔ ہاں آپ میڈم فوزیہ ہیں، کالج پرنسپل جو کراچی سے واپس آئی ہیں؟ جی جی میں ہی ہوں۔ آپ پر آپ کون؟ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ میں سید دلاور کراچی سے آیا ہوں۔ آپ کے پاس میری بیوی ہے انیسہ، اس کے تلاش کرنے آیا ہوں۔ انیسہ؟ نورا نام ہے اس کا۔ کیا وہ آج کے پاس ہے؟ یہ سچ بتائیے کہ میں اس کو بہت تلاش کر چکا ہوں، پھر کہیں سے آپ کا معلوم ہوا تھا، پلیز مجھے بتا دے۔ وہ آپ کے پاس ہی ہے نا؟ اوہ، تو آپ کو خیال آ ہی کیا؟ طنز کیا گیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ پلیز مجھے بتائیں، اس کو منا لوں گا۔ اندر آپریشن تھیٹر میں اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب حالت ٹھیک نہیں ہے؟ کیا ہوا اسے؟ آپریشن ہے اس کا، ڈاکٹر نے بلڈ ارینج کرنے کو کہا ہے۔ بہت کمزور ہے وہ اور اس کے ذمہ دار صرف آپ ہیں مسٹر دلاور۔ میں کرتا ہوں بلڈ ارینج۔ اور بنا کچھ کہے مڑا اور بھاگتا ہوا نیچے آیا۔ بلڈ ارینج کیا، آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ آپ یہاں کیسے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ بہت ظالم انسان ہیں، آپ نے معصوم کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے وہ یہاں چھپی ہوئی تھی۔ آپ اس کے قابل نہیں ہیں، آپ نے اس پر جو مظالم کیے ہیں نا، اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ایک معصوم کی خوشیاں چھین لی، اسے زندہ لاش بنا دیا۔ وہ کمسن لڑکی آپ کی وجہ سے جینا نہیں چاہتی۔ آپ نے دلاور ساتھ جو کچھ کے ساتھ کیا، آپ کو تو گولی مار دینی چاہیے۔ کیسے آپ لوگ کسی جیتی جاگتی انسان کو خرید سکتے ہیں، اسے داغ سکتے ہیں، اس کے ساتھ سب کر سکتے ہیں جو آپ نے نورا کے ساتھ کیا۔ پلیز آپ چلے جائیں یہاں سے، میں آپ کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتی، وہ پہلے ہی بہت مشکل میں ہے۔ چلے جائیں آپ، پلیز ایسا مت کرے۔ میں نے کہاں تلاش نہیں کیا اسے، مارا پھر رہا ہوں، مجھے سکون نہیں ہے۔ وہ زندگی ہے میری، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، اسے جینا ہوگا میرے لیے، میں اس سے معافی مانگ لوں گا، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ وہ رو رہا تھا۔ میڈم فوزیہ خاموش ہو گئی۔ میڈم فوزیہ، ہم ماں کو بچا سکتے ہیں یا بچے کو؟ پلیز بتائیں کیا؟ ڈاکٹر یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ان دونوں کو بچائیں، تو یہ تیرے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں پوری کوشش کروں گی، مگر حالت بہت خراب ہے، ایسے کہ جیسے اس کو جینے کی تمنا ہے ہی نہیں۔ کچھ کرے ڈاکٹر، پلیز ڈاکٹر۔ ماں، مجھے ماں کو بچانا ہے، مجھے میری انیسہ کو لوٹا دے۔ ماں کو بچا لے، میری انیسہ کو بچا لے، جتنے پیسے آپ کھولیں گی میں آپ کو دوں گا، جلدی سے دلاور نے کہا تھا۔ تو رو بھی رہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گی، ماں اور بچہ دونوں کو بچا سکوں، بس دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، آمین۔ لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتی، یہ کہہ کر ڈاکٹر اندر چلی گئی، جبکہ دلاور وہیں فرش پر گر سا گیا۔ یہ کون ہے بھائی؟ میری ماما زینب اور یہ پاپا یاور، مگر ان کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ حیران ہو کر بولی، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہاری ماما نے ان کو قید کر رکھا تھا۔ ماما نے؟ یقین نہیں آ رہا بھائی، مجھے ماما ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ دلاور نے ساری بات سنائی تو وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ او میرے خدا، ماما اتنی ظالم، کیسی ظالم عورت ہے وہ۔ پھر دلاور نے کنزا کو زینب اور یاور سے معافی مانگنے کا کہا۔
वैसे दौनों से माफ़ी माँगी, उन्होंने उसे माफ़ भी कर दिया। आज से तुम दिलावर की तरह हमारी बेटी हो। ज़ैनब ने कहा तो यावर ने हाँ में सर हिलाया, मुस्कुरा दिए। दिलावर ने बहादुर को तलाश किया और उससे किंजा की तरफ से माफ़ी माँगी और उसको यकीन दिलाया कि वो बदल गई है, अब वो कुछ गलत नहीं करेगी। बहादुर घर आया तो किंजा उसके कदमों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दे, मैं गलत थी। कतारों कतार रो रही थी। किंजा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है और मैं दिलावर भाई के एहसानात कभी चुका नहीं सकता। उठो किंजा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। इतना कहकर उसने किंजा को गले से लगा लिया। दिलावर ने उन्हें अपार्टमेंट गिफ्ट किया था, साथ ही ऑफिस में मैनेजर के अहदे पर भी फाइज किया तो वहाँ शिफ्ट हो गए। जैनब और यावर ने अपनी तरफ से गाड़ी गिफ्ट की तो किंजा ने भीगी आंखों के साथ उनका शुक्रिया अदा किया था। दिलावर और फौजियों को इंतजार करते हुए 1 घंटा हो चुका था। तभी नर्स बाहर आई। मुबारक को बेटा हुआ है। और नर्स ने बताया तो दिलावर की आंखों से आंसू बह निकले और उसने उसे गोद में ले लिया। मुबारक हो आपको दिलावर साहब, फौजिया ने कहा। शुक्रिया मिस फौजिया। अनीता कैसी है? उसने नर्स से पूछा। डॉक्टर साहब आपको आकर बताइए, मैं कुछ नहीं बता सकती। दुआ करें उनकी हालत ठीक नहीं है। ये कहकर वो चली गई जबकि दिलावर माजी में गुम हो गया। जिंदगी में कभी कोई आए ना रब्बा, आए जो कोई तो फिर जाए ना रब्बा, देने हो अगर बाद में आंसू तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा। मत बंद करे प्लीज। व्हाट रबिश, ये कोई सुनने वाला सॉन्ग है? मुझे अच्छा लगता है शुरू से ही। ओह शिट, तुम्हारी तरह तुम्हारी चॉइस भी थर्ड क्लास है। म्यूजिक प्लेयर बंद करके मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। वह देखो तो मैडम के नखरे, अगर ड्राइव ना कर रहा होता तो बताता इसको। औकात भूल रही है अपनी। जिंदगी में कभी कोई ना आए ना रब्बा, आए जो को तो फिर जाए ना रब्बा। आहा हा। उस दारो कतार रोते हुए गुनगुना रहा था। ऐसे नहीं करते अनीता, किसी की जिंदगी में आकर वापस नहीं जाते, किसी को तनहा नहीं छोड़ते, किसी को मुस्कुराना सिखाकर अकेला छोड़कर नहीं जाते। और तुम तो ऐसी नहीं हो। मैं जानता हूँ तुम्हें, अल्लाह पाक मुझे वो लौटा दे, मैं उसके सदके सारे गलत काम छोड़ दूंगा। 2 घंटे गुजर चुके थे मगर डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आई थी। आज दिलावर को पता चला था कि इंतजार कितनी मुश्किल चीज है। एक एक लम्हा सदी बन गया था, वक्त गुजरने में नहीं आ रहा था। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। आंसू निकल पड़ते और फिर से सूख जाते। डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते देखकर उनकी तरफ दौड़ लगा दी। डॉक्टर, मेरी अनीसा कैसी है? मैंने अपनी पूरी कोशिश की मगर उनमें कोई रिकवरी के आसार नहीं और बहुत खतरे में है, दुआ करें। बहुत मुश्किल है कि वो कि क्या क्या ये क्या कह रही हैं आप? ये कौन है? डॉक्टर ने फौजी से पूछा। ये हस्बैंड है उनके, दिलावर। देखिए दिलावर साहब, डॉक्टर ने कहना शुरू किया। क्या मतलब है आपका? क्या देखूं मैं? वो चीख पड़ा था। प्लीज बात तो समझे, नरम लहजे में बोली थी। दुआ करे दिलावर साहब, दुआएं तकदीर बदल सकती हैं। दिलावर शिद्दत शदीद रोने लगा। उसको कुछ नहीं हो सकता डॉक्टर साहिबा, प्लीज इसको बचा ले प्लीज। फौजिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा, कहा। दिलावर साहब, आज अनीजा को अपने अल्लाह से मांग ले। आज सिर्फ और सिर्फ वही आपकी सुन सकता, वही तो है जो तकदीरें बदल सकता है, वही मदद करता है जब किसी की नहीं सुनता। मालिक है वो हर चीज का, उसी के कब्जे में हम सब की जान है। दिलावर ने नजर उठाकर उन्हें देखा तो उन्होंने सर इस बात में हिलाया। दिलावर जल्दी से उठा और मस्जिद की तरफ भागा। फौजिया ने आंसू साफ किए और अल्लाह ताला से दुआ की कि वो अनीजा की जिंदगी बख्श दे और उन दोनों को मिला दे। दिलावर ने वुजू किया और सच्चे दिल से अल्लाह ताला के से दुआ की कि उसे वापस अलीजा लुटा दे। कितनी ही देर वो रोता रहा था और अल्लाह ताला से दुआएं मांगता रहा था। जाने कब से लेकर कब तक वो रोता रहा और दुआएं मांगता रहा। बेटा कौन हो आप? आप मैं इस मस्जिद का इमाम हूँ। मस्जिद बंद करने का वक्त हो चुका है, आप कब से यहाँ बैठे रो रो कर दुआ मांग दे? क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या परेशानी है? मेरी बेगम बहुत सीरियस हालत में, दुआ करें वो ठीक हो जाए। तो फिर से रोने लगा। बेटा जो वो ऊपर है ना मेरा अल्लाह, वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। बस वो देखता है कि मांगने वाले की चाहत कितनी है। बस नीयत देखता है वो। सच्चे दिल से मांगो तो कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। आम साहब, क्या मेरा दिल साफ नहीं? क्या मैं सच्चा नहीं? बेटा ये तो आपको अपने अपने आप बेहतर पता होगा कि तन कितना सच्चा है और मन कितना सच्चा है। मन से मांग बेटा, मन से, फिर देखो कि सुनता है कि नहीं। अच्छा, अब मुझे मस्जिद बंद करनी है। अच्छा इमाम साहब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह की ईमान में रहो बेटा, वो सब ठीक करेगा। गरीबों को खाना खिलाओ, भूखों को जब खाना मिलता है तो वो सच्चे दिल से खाना आने वाले के लिए दुआएं करता है। जी जरूर इमाम था। दिलावर मस्जिद से एक साफ शफाफ दिल लेकर निकला, मन से मांग कर आया अपनी अनीजा को। बच्चे का वो ज़ैनब और यावर को बता चुका था तो वो भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। दिलावर यावर के गले लगा और बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। हौसला करो मेरे बच्चे, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा इंशाअल्लाह ताला। गुड्डी भी मासी काकी को लेकर आ गई थी। मैडम फौजिया ने अनीता के एंड रोने का बताया था। मासी काकी बहुत रोई थी बच्चे को देखकर। मासी मुझे माफ कर दे, आज से मैं आपका बेटा हूँ।
ماسٹر نے دلاور کی طرف دیکھا، پھر اس کے گلے لگ کر بہت روئی۔ سب آ چکے تھے اس کے لیے، مگر وہ خاموش تھے، بالکل خاموش۔ جس کے لیے سب جمع تھے وہ سب سے بے نیاز تھی، اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی مگر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ دلاور صاحب، میں اپنی پوری کوشش کر چکی ہوں مگر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، آپ انہیں کہیں اور لے جائیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ اسے دوسرے ہاسپٹل لے گیا۔ دن سے رات اور رات سے اگلا دن کوئی بھی حرکت نہیں ہوئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے مگر انیسہ کو ہوش نہیں آیا۔ پھر دوسرے ہاسپٹل سے تیسرے اور تیسرے سے چوتھے ہاسپٹل، ایک اور دن اس کے انتظار میں گزر گیا مگر اس کو ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹر، مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے۔ نہیں سر، آپ مل نہیں سکتے، کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں۔ ڈاکٹر، مجھے اس سے ملنے دے، اور میری آواز سن کر ٹھیک ہو جائے گی، مجھے پوری امید ہے، پلیز پلیز مجھے اس سے ملنے دے۔ آپ ان کے کون ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ میں دلاور ہوں، انیسہ کا شوہر۔ ہاں، وہ کبھی ایک نام پکارتی ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ انہیں ہوش نہیں ہے مگر وہ صرف اتنا کہتی ہے، دلاور واپس آ جاؤ۔ اس کے علاوہ وہ نہ کچھ بولتی ہے نہ کوئی حرکت کرتی ہے، ورنہ ہم آپ کو ضرور بتاتے اور بنواتے بھی ان سے۔ جائیں آپ مل لیں، مگر ان کو زبردستی اٹھانے کی کوشش مت کیجیے گا، ان کی جان کو بہت خطرہ ہے۔ جی جی، میں سمجھ گیا۔ دلاور کو آئی سی یو کے باہر بیٹھے ایک ماہ گزر گیا تھا۔ وہ اندر جاتا، اسے دیکھنے کے بعد واپس باہر آ جاتا۔ آج بھی وہ حب معمول اسے دیکھنے گیا۔ انیسہ، اللہ کا واسطہ آنکھیں کھول دو، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ اس کے پاس کھڑا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ انیسہ میری جان، ہمارا بیٹا صرف شاذل تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ تمہیں بہت یاد کرتا ہے، اور میں بھی۔ مولا دلاور، انیسہ صرف تمہارا، سیٹھ دلاور، تمہارے بغیر کچھ نہیں، میری تمہارے بغیر کوئی اوقات نہیں، میں بے اوقات ہوں۔ انیسہ شدت غم پہ نڈال ہو چکا تھا۔ وہ روزانہ ہی ایسے کچھ مجھ سے باتیں کرتا، پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دیا تو تھوڑی حرکت محسوس ہوئی۔ دلاور حیران ہو گیا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر، وہ خوشی سے چلایا۔ کس طرح آپ کی چلا رہے ہیں؟ ڈاکٹر، میری انیسہ نے حرکت کی ہے، میری جان، میری انیسہ نے، میں نے حرکت محسوس کی ہے۔ انیسہ نے ہاتھ ہلایا، وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اوکے، ہم چیک کرتے ہیں، آپ باہر تشریف لے جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ مبارک ہو دلاور صاحب، وہ بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ ایک معجزہ ہے، ورنہ تو لوگ سالوں ایسے ہی پڑے رہتے ہیں۔ کہ اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور فوراً مسجد کی طرف بھاگا۔ شکرانے کے نفل ادا کرنے کے بعد وہ غریبوں میں کھانا تقسیم کرنے چلا گیا۔ اب اسے وہ غریب گندے نہیں لگتے تھے، بلکہ وہ خود بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھا لیتا۔ اکثر وہ کھانا تقسیم کرنے آتا تھا اور ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتا تھا۔ دن اور رات انیسہ کو ہوش آ گیا تھا۔ دلاور کو دیکھ کر وہ ڈر کی۔ اور یہاں میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں بے قصور، مجھے مت ماننا ہے۔ نہیں نہیں پاکر، میں سب جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہیں آپ؟ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ انیسہ، وہ اس کے قریب ہوا تو وہ ڈر کے پیچھے ہو گئی۔ میرے قریب مت آنا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں چلی جاؤں گی۔ وہ رونے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ کہاں نہیں تلاش کیا میں نے تمہیں، رو پڑا تھا۔ میں تمہارے بغیر کچھ نہیں انیسہ، مجھے معاف کر دو، آئندہ کچھ غلط نہیں کروں گا، معاف کر دو پلیز۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ چلے جائیں، میں آپ کی کچھ نہیں لگتی، جائیں۔ انیسہ، میری بات تو سنو، مجھے معاف کر دو، میں نے جو بھی کیا اللہ پاک کا واسطہ، مجھے معاف کر دو۔ نہیں، میں کون ہوتی ہوں معاف کرنے والی؟ میری کیا اوقات ہے؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ ایسا مت کہو، میری کوئی اوقات نہیں ہے تمہارے بغیر۔ وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کنزا شاذل کو گود میں اٹھا کر گھوم رہی تھی۔ بالکل اپنی روپوں پر گیا ہے، وہ خوش ہو کر بولی۔ انیسہ نے بچے کو دیکھا۔ بیٹا ہے ہمارا، دلاور نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں ہاں، یہ میرا بچہ ہے، میرا، بس میرا۔ وہ پریشانی سے بولی۔ گود میں بچہ لے کر اسے بہت سارا پیار کیا۔ دلاور باہر چلا گیا۔ انیسہ بھی ٹھیک نہیں تھی۔ زینب نے انیسہ کا بہت خیال رکھا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ دلاور تو ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور نہیں ہوتا کہ، لیکن وہ بولتی نہیں تھی۔ روح پر لگے زخم اتنی جلدی نہیں بڑھتے۔ میڈم فوزیہ ملنے آئی تو بس اتنا ہی بولی۔ انیسہ، میں نے اس شخص کو تمہارے لیے روتا دیکھا ہے، ہو سکے تو اسے معاف کر دینا، اسے اس کی اوقات اللہ پاک نے دکھا دی ہے۔ تم بہت نیک ہو، اپنی زندگی اور بچے کے لیے اسے معاف کر دو۔ اپنے ہر گناہ کی معافی مانگی تھی اس نے انیسہ سے، لیکن وہ کچھ بولتی ہی نہیں تھی۔ زینب اور ماسی کاکی کے کہنے پر اس نے دلاور کو معاف کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ اپنے بچے کو بن باپ کے نہیں پالنا چاہتی، لیکن اسے کچھ وقت لگے گا یہ سب بھولنے میں۔ دلاور کے لیے تو اس کا معاف کر دینا ہی کافی تھا۔ اسے اپنے بچے سے بے پناہ محبت تھی اور انیسہ سے بھی۔ شمع بیگم کے تہخانے میں بند ہونے کے 2 ہفتے بعد شمع بیگم کی لاش تہخانے میں ہی دفن کر دی گئی تھی اور دن مردہ حالت میں پائی گئی تھی۔ دلاور بہت رویا تھا اس دن، اس کو بھی ماں ہی مانتا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ سیٹھ دیاور نے ہی شمع بیگم کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ وہ بہت مطمئن ہو گئے تھے۔
جو برا تھا اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ اب سب کو اپنی اپنی اوقات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اصل اوقات تو رشتوں کی ہوتی ہے، نہ کہ مال و دولت کی۔ زندگی پھر سے اچھے انداز سے گزرنے لگی تھی، لیکن ابھی بھی شمع بیگم جیسی عورتیں اور یاور جیسے دل پھینک مرد اور دلاور جیسے ذہنی مریضوں سے بھری پڑی ہے دنیا، جس نے بھی پہچانا اپنے آپ کو خود پہچانا ہے، ورنہ یہ جال تو شکاری ہر جگہ بچھا کر بیٹھتے ہیں۔ شکار کی تلاش میں خود کو دنیا سے الگ مت سمجھے۔ جو عورت آپ کے نکاح میں ہے وہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اسے پیار کرے اور اپنی زندگی جنت خود بنائے، نہ کہ دوسری تیسری کی تلاش میں اپنا سکون غارت کر لیں۔ ختم شد۔